बंद कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, यहाँ पर नसरीन बाजी, फारूक सत्तार भाई सीनियर डिप्टी कन्वीनर अनीस भाई और तमाम अरकान राब्ता कमेटी, COC के इंचार्ज फुरकान तैयब भाई, उनकी कमेटी के ज़िम्मेदारान, यहाँ के टाउन इंचार्ज इरफान भाई, उनकी कमेटी के ज़िम्मेदारान, तमाम बंस रोड टाउन के साथियों, कारकुनों, मेरी माँओं, बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मीडिया के आए हुए तमाम दोस्तों, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि झंडे नीचे कर लें, सब झंडे नीचे कर लपेट लें से। जब खालिद भाई आए तो फिर उसको निकालना, झंडे सब नीचे कर लो, झंडे जल्दी, शाबाश, नीचे कर लो, सब नीचे कर लो, झंडे नीचे कर लो, सारे सब लोग नीचे कर लें, जल्दी से नीचे कर लें, बच्चों से भी ले लो, झंडे ले लो, सारे ये नीचे करो सब। बंस रोड की मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, ये कोई कराची का जलसा नहीं है। बंस रोड एक टाउन है, उस टाउन की अवामी राब्ता मुहिम है। मीडिया के दोस्त आए हुए हैं, वो अपने कैमरों से पूरे पाकिस्तान, दुनिया भर को दिखाएंगे कि ये सिर्फ चंद घंटों की नोटिस पर MQM के एक टाउन के कारकुनों और जिम्मेदारों की कोशिशों से यहाँ की लोकल अवाम है, इस चंद UCs की लोकल अवाम है और उनका इतना बड़ा इज्तिमा है माशाल्लाह। तो ये तमाम इज्तिमा, तमाम हालात आने वाले वक्त का पता बता रहे हैं। आने वाले वक्त का हालात हाजरा है ये, कि आने वाला वक्त MQM का है, MQM पाकिस्तान का है, गरीबों का है, मजलूमों का, कराची से परेशानियों के खात्मे का है, जुल्म के खात्मे का है। मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूं। मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, इस कराची से पानी, सीवरेज, अस्पतालों में दवाओं का मसला, स्कूल का मसला, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्कों का मसला, ये कोई मसला नहीं है। MQM, आज की ये MQM 6 महीनों में इसको दुरुस्त कर सकती है। आज की MQM 6 महीने में से दुरुस्त कर सकती है। पहले भी करके दिखाया है, अब ये करना कोई मसला नहीं। आज जो लोग बैठे हैं वो भी चाहे तो आज से मसाइल हल करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह बंदा घर से निकले ये सोच करके उसको हराम जेब में डालकर पैसे लेकर आने हैं, तो ये यही अशर होता है जो आज कराची का अशर है। हमारे ज़माने में जब ये शहर हमारे हाथों में था, MQM के हाथों में था, ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह है। ऑफिशियल रैंकिंग इसकी 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल हो गया कराची। तेजी से तरक्की करने वाले शहर से निकलकर इन 15 सालों में 4 बदतरीन रहने वाले शहरों की जगह हो गई है, इंसानों के रहने की जगह हो गई है। ये इस पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। हम जो करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों को इसका पता होना चाहिए। मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, देखो ये हमारा इलाज अब परमानेंट होना चाहिए। हर 4 सालों के बाद हालात बेहतर होने के बजाय और ख़राब हो जाते हैं। हमें वंस फॉर ऑल एक ही दफ़ा इस मसले को जड़ से ख़त्म करना है। हमारे मसाइल ट्यूमर की तरह हो गए हैं। ट्यूमर के, ये जो ब्रेन ट्यूमर किसी को खुदा ना खास्ता हो जाए, उसको अगर सर में दर्द हो, वो सर का दर्द पैनाडोल की गोली से नहीं जाएगा। ब्रेन ट्यूमर का इलाज पैनाडोल की गोली नहीं है। ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो जाए तो उसके सर को खोलकर सर्जरी करके उसका ट्यूमर अगर नहीं निकालेंगे तो वो जिस्म नशोनुमा नहीं पाएगा, तकलीफ नहीं जाएगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ब्रेन ट्यूमर हो गया है। कराची के मसाइल भी
برین ٹیومر کی طرح ہیں. اب یہ صرف پیناڈول کی گولی سے جانے والے نہیں ہیں, اس کا علاج پرماننٹ کرنا ہے اور ایم کیو ایم کے پاس اس کا علاج ہے. اس کا علاج سرجری کرنا ہے, ایم کیو ایم کے پاس اس کا علاج ہے. اور وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج کیا ہے؟ دیکھو, آج ہمارا مسئلہ ہے پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے, ہمارے کالے پیلے لال اسکول میں نہ تعلیم ہے نہ ٹیچر ہے. آج اگر باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کے, تو اگر سرکاری اسکول میں بھیج رہا ہے تو وہاں سے نکل کر بچہ ایک سویپر کی نوکری بھی حاصل نہیں کر سکتا. آج اگر جیب میں والدین کے پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے, تو اس کا بچہ سرکاری اسپتال میں بغیر دوا بغیر ڈاکٹر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا آپ کی نظروں کے سامنے. لیکن وہاں پر نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر ہے, کرپشن کی انتہا ہے. یہ تمام مسائل, روڈ انفراسٹرکچر, بجلی رات میں نہیں ہے صبح گیس نہیں ہے, یہ کسی وزیر اعظم وزیر کے کرنے کے کام نہیں ہے. دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں گلی کوچوں میں اس کا اختیار ہے. میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں, ایک گلی کے یوسی چیئرمین کو ہم گریبان سے پکڑ سکتے ہیں, کسی وزیر اعلیٰ کو ایم این اے کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا. جہاں جہاں دنیا میں جمہوریت ہے, جہاں جہاں سیولائزڈ معاشرہ ترقی کر رہا ہے, وہاں پر یہ تمام اختیارات اور وسائل آپ کے گلی کے کونسلر, گلی کے یوسی چیئرمین اور گلی کے منتخب نمائندوں کے پاس ہوتے ہیں. لیکن غضب خدا کا, یہ جو سیاسی جمہوری پارٹیاں ہیں, جب ان کے پاس جمہوریت, جب کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو بڑی جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں. ان کی جمہوریت صرف وزیر اعظم ہاؤس سے, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتی ہے. یہ اپنے نیچے اختیارات اور وسائل گلی کوچوں میں دینا نہیں جانتے, دینا نہیں چاہتے. اور جو جمہوریت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے مقامی حکومتیں, کہ لوگوں کے دروازوں پہ اختیارات اور وسائل لا کر دو, یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. 2010 میں ٹینیور ختم ہوا تھا. 2010 میں ہمارا ٹینیور ختم ہوا لوکل گورنمنٹ کا. الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے 2015 میں جا کر. 5 سالوں تک ایڈمنسٹریٹر لگا کر اس شہر کو اربوں سینکڑوں ارب روپے اپوائنٹڈ سرکاری افسران کے ذریعے لوٹ مار کی گئی. پھر 2015 میں جب الیکشن ہوئے, 2020 میں اس کا جب ٹینیور ختم ہوا, 3 سالوں کے بعد 2023 میں جا کر الیکشن کراتے ہیں. کون سا دنیا میں ملک ہے جمہوری جس کو آپ جمہوری کہو؟ وہاں پر ایک دن بھی آپ نیو یارک سٹی بغیر میئر کے نہیں چلا سکتے, ایک دن بھی آپ لندن سٹی بغیر میئر کے نہیں چلا سکتے, ایک دن بھی آپ استنبول شنگھائی بغیر میئر کے نہیں چلا سکتے. یہ پاکستان کی جمہوریت ہے جہاں پر پاکستان میں سینکڑوں شہر, اور یہ کراچی جیسا شہر 5 سالوں تک ان الیکٹڈ اپوائنٹڈ سلیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر کو لگا کر یہ شہر چلاتے ہیں, جو کہ جس کا ہنی مون ٹائم ہوتا ہے, وہ آتا ہے پیسے کماتا ہے چلا جاتا ہے. یہ ڈرامہ پچھلے 75 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. پاکستان میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ ٹیومر ہے, یہ پاکستان کا ٹیومر ہے, پاکستان کو یہ کھا رہا ہے. یہ سر کا درد, یہ سیاست کا یہ ٹیومر, یہ پیناڈول کی گولیوں سے, تقریروں سے اور صرف الیکشن لڑ لینے سے یہ حل نہیں ہوگا. اگلی بات یہ کہ وفاق سے پیسے ملتے ہیں, این ایم سی اے ووٹ جس کو آپ کہتے ہیں. وفاق اگر 100 روپے کماتا ہے اور اس 100 روپے میں بھی 70 روپے کراچی کما کر دیتا ہے, تو 100 روپے کا جب بٹوارا کرتا ہے وفاق, تو 56 روپے سارے صوبوں کو دے دیتا ہے. وفاق اپنے پاس صرف 44 روپے رکھتا ہے. اس 56 روپے میں سے 27 روپے میرے سندھ کو آتے ہیں, صوبے کو وزیر اعلیٰ کو ملتے ہیں. آپ جانتے ہو وہ 27% پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 ارب سالانہ. 1000 ارب وفاق سے ملتے ہیں ہمارے ناموں پر, سندھ کے لوگوں کے ناموں پر. 300 ارب روپے یہ خود کماتے ہیں, 400 ارب روپے. ایک وزیر اعلیٰ
1300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ 13 روپے کراچی کو نہ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ 1300 ارب روپے جا کر کسی ڈسٹرکٹ کو دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ملک ایسے نہیں چلا سکتے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جس فارمولے سے تم صوبائی خود مختاری کے نام پر 2009 کے بعد سے جس صوبائی خود مختاری کے نام پر تم ڈیویزبل پول میں NFCA ایوارڈ سے پیسے لیتے ہو صوبے کے لوگوں کے نام پر، ہمیں ہمارا پروونشل فائنانس کمیشن، ہمیں ہمارا PFC ایوارڈ ہمیں وفاق سے چاہیے. جو کراچی کے پیسے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو وفاق نہ دے، میرے وزیر اعلیٰ کو نہ دے، ڈائریکٹ کراچی کو پیسے دے، ڈائریکٹ لاڑکانہ کو پیسے دے، ڈائریکٹ حیدرآباد کو پیسے دے، اور ہمارا حصہ ہمیں ڈائریکٹ وفاق سے ملنا چاہیے. کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ ہمیں پیسے نہیں دے رہا، سارا پیسہ اس کے پاس آ کر پارک ہو جاتا ہے، وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا. وہ 1400 ارب روپے کا مالک ہے. آپ جانتے ہو 15 سالوں میں 22,000 ارب روپے 22,000 ارب روپے وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں. یہ 22,000 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ 50 دفعہ سندھ کو بلڈوز کرو، 50 دفعہ سب کچھ خالی کر دو سندھ میں. یہ 22,000 ارب روپے ایسے ہوتے ہیں کہ 50 دفعہ آپ نیا سندھ بنا سکتے ہو. آج کراچی سے کشمیر تک گرد اڑ رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے. ہمارے ہاں ہماری لائنوں میں جو پانی آتا تھا 15 سالوں سے، جب سے یہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی آئی ہے، ہماری لائنوں کا پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں ہی بیچتے ہیں. سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کا بھی یہی حال ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں سر پر برتن رکھ کر 12 کلومیٹر ایسی جگہ سے جا کر پانی بھر کر لے کر آتی ہیں جہاں سے کتے، جانور، گائے، بکریاں وہاں سے پانی پی رہی ہیں، وہاں سے انسان پانی لے کر آتا ہے. کچھ بھی نہیں بنایا، نہ کراچی سے لے کر کشمیر تک انہوں نے تباہ برباد کیا ہے. تو دوسری بات کہ ہمیں NFCA ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ چاہیے. اور تیسری بات کہ ملک میں جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کونسلر UC چیئرمین موجود نہیں ہے، میئر موجود نہیں ہے، اگر نہیں ہے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ، تو یہ ملک میں قانون ہونا چاہیے کہ ملک میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہونے چاہیے. پہلے کونسلر بناؤ پھر MPA بنے گا، پہلے کونسلر بناؤ پھر وزیر اعلیٰ بنے گا، پہلے کونسلر بناؤ پھر وزیر اعظم بنے گا. میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ تین آئینی ترامیم ہم پاکستان کے آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہر گلی، ہر دروازے پر اختیارات اور وسائل آ جائیں گے. آج تک دیکھو میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، سمجھدار لوگ ہو، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اس مجمع میں کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہو. فرض کرو اگر میرے اس علاقے میں دو پیلے اسکول ہیں اور مجھے پتا ہو کہ اس علاقے کے UC چیئرمین جس کو میں نے ہم لوگوں نے، محلے والوں نے اپنے ووٹوں سے منتخب کیا ہے، اس کے پاس اس اسکول کے پیسے آ رہے ہیں، اس کے پاس اس کی مراد ہے، اس کی پاور ہے. اگر جہاں میرا بچہ جا رہا ہے وہاں اس UC چیئرمین کا بھی بچہ جا رہا ہوگا، جہاں میرا بچہ علاج کرانے جا رہا ہے وہاں اس کا بھی بچہ علاج کرانے جا رہا ہوگا. اگر میں دیکھوں گا کہ اس UC ناظم کے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بچوں کے پاس کل موٹر سائیکل تھی، آج گاڑیاں آ گئی ہیں، اسکول کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دواؤں کے پیسے چوری ہو رہے ہیں، تو میں پھر نیب کو نہیں بلاؤں گا، محلے والے جمع ہوں گے اور جا کر اس UC چیئرمین کے دروازے کو نوک کریں گے، اور جب وہ باہر نکلے گا میں اس کو گریبان سے پکڑ سکتا ہوں. یہ جو ہمارا ہاتھ ہے، تالیاں نہ بجائیں، یہ جو ہمارا ہاتھ ہے اس کے گریبان پر، یہی نیب کا ہاتھ ہے. آج تک کسی وزیر کو آپ گریبان سے نہیں پکڑ سکے، آج تک کسی وزیر اعلیٰ کو گریبان سے نہیں پکڑ سکے، آج تک کسی MNA کو گریبان سے نہیں پکڑ سکے. یہ وہ نظام ہے
دنیا بھر میں جس سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو اس ٹیومر کا یہ ہے ٹیومر کا علاج. یہ پاکستان کے اس ٹیومر کا علاج ہے کہ کراچی سے لے کر کشمور سے لے کر کشمیر تک, پہاڑوں تک, دریاؤں تک, صحراؤں میں ایم کیو ایم ایسا قانون بنانا چاہتی ہے کہ ہم اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر, وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان اور بالخصوص کراچی کے سندھ کی گلیوں میں دینا چاہتے ہیں, دروازوں پہ دینا چاہتے ہیں, محلوں میں دینا چاہتے ہیں, ان کو پاور دینا چاہتے ہیں. یہ فیصلے کریں. ان کا اگر یوسی چیئرمین کرپٹ نکل آیا, یہ بدل سکتے ہیں, کسی وزیر کو نہیں بدل سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات سن لو. ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کو اللہ تعالیٰ نے مینڈیٹ دلوایا, ایم کیو ایم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی. آج کی یہ ایم کیو ایم اس پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنا جانتی ہے. آج کی یہ ایم کیو ایم اس پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنا جانتی ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس 65% نوجوانوں کی تعداد ہے, یہ جو ہمارے پاس 65% نوجوان ہیں جس کو یوتھ بلج کہتے ہیں اس ملک میں, وہ ہمارا ایسٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے حکومتوں کی نااہلیوں کی وجہ سے وہ ایسٹ وہ لائبلٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے, وہ ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج میں کنورٹ ہو رہا ہے, وہ اپورچونٹی ہمارے لیے تھریٹ بنتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو ذرائع نہیں دیے, ہم نے اس کو نوکریاں نہیں دی, ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا, اس کے ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کیا. آج کی دنیا گلوبل ویلیج ہے. اگر کسی آج کی دنیا گلوبل ویلیج ہے, پوری دنیا ایک ہے. اگر کسی کو پاکستان میں نوکری نہیں ہے تو اس کو ہم دنیا بھر میں نوکری دلوا سکتے ہیں. لیکن نوکری ملے کیسے؟ آج ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے بے روزگار لوگوں کی فیکٹریاں بن گئی ہیں, بے روزگار نوجوانوں کو پیدا کرنے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں. کیونکہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں وہ کچھ نہیں پڑھا رہے جو آج دنیا کی ضرورت ہے, جس کی آج دنیا میں ڈیمانڈ ہے. ہم آج بھی ہمارا کیریکلم وہی دقیانوسی 70 سال پرانا ہے. ہمارا نوجوان ڈگریاں لے لے کے باہر آتا چلا جا رہا ہے اور اس کے پاس نوکری نہیں ہے. ہمیں جاب سیکر نہیں بنانے, ہمیں جاب کریٹر بنانے ہیں. ہمیں جاب ڈھونڈنے والا نوجوان نہیں پیدا کرنا, ہم نے جاب کو پیدا کرنے والا نوجوان بنانا ہے. تو ایم کیو ایم کے پاس پورا مربوط پلان ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو آج وہ اسکل دینا چاہتے ہیں. پورا جاپان بوڑھے لوگوں کا ملک ہے, وہاں پر یوتھ نہیں ہے, ان کو نوجوان چاہیے. لیکن میرے پاس نوجوان جو ہے اس کو وہ اسکلز نہیں آتی, وہ نہیں جا پا رہا. پورا جرمنی اس کو نوجوان چاہیے, لیکن میرا نوجوان آج اس قابل نہیں ہے. پورا کینیڈا, پورا آسٹریلیا ان کو نوجوان چاہیے. میرے پاس نوجوان ہے, میرے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس نہیں ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہے لیکن ہم بھیج نہیں پا رہے کیونکہ ہماری تعلیم ان کی ریکوائرمنٹ کو, دنیا کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر رہی. ایم کیو ایم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی. ایم کیو ایم اس ملک میں, پورے ملک میں ہائر ایجوکیشن, لوئر ایجوکیشن, پرائیویٹ یونیورسٹیز اور تمام سرکاری یونیورسٹیز اور ووکیشنل ٹریننگ. آپ ووکیشنل ٹریننگ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بنو, ضروری نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کرو, ایم بی اے کرو. ہنر سیکھو. ہنر سیکھ کر دنیا آج میڈیکل فیلڈ میں پیرامیڈیکل اسٹاف کی لاکھوں کے لوگوں کی نوکریاں پڑی ہوئی ہیں. اربوں ڈالر پیسے بھیج سکتے ہیں وہاں سے. ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. آج بھی جو سب سے بڑا زیادہ ڈالر آتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقم ہے. اگر امیجن کرو, اگر ہم اپنی یہ ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں, ان کو ایکسپورٹ کریں دنیا بھر میں, اور وہ وہاں سے ڈالر بھیجیں گے, ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جب وہاں سے کما کر ڈالر بھیجیں گے ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے, یہ انڈیا, یہ جو ہمارا دشمن ہے, ارے اس دشمن کو دیکھو, اس سے سیکھو. آج سے 30 سال پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا. آج دنیا بھر میں اگر ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ صرف 3.2% ہے,
ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ 3.2% ہے. انڈیا کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی 227 ارب ڈالر ہے. 227 ارب ڈالر. ہمارے پاس 7 ارب ڈالر کا ریزرو ہے. ان کے ریزرو کی تعداد 605 ارب ڈالر ہے. کیسے ہوا؟ انہوں نے ایسے نوجوان تیار کر کے دنیا بھر میں بھیجے. آج دنیا کی ٹاپ آئی ٹی کمپنیز 25 آئی ٹی کمپنیز دنیا بھر کی، اس کے اندر انڈین اوریجن کا انڈین نوجوان ان کمپنیز کا سی ای او ہے. ان 25 کمپنی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کی تعداد، اس کی اماؤنٹ $5 ٹریلین کا بجٹ وہ لگاتے. $5 ٹریلین. 25 کمپنیز کے پاس دنیا میں، جس کے سی ای او، جس کے کرتا دھرتا انڈین نوجوان ہے، ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے. وہ 25 کمپنیز ہیں جو جا کر انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، جو جا کر انڈیا میں کارخانے لگا رہے ہیں، جو جا کر انڈیا میں انویسٹمنٹ لے کر جانا چاہ رہے ہیں. کراچی اس تمام ہیومن ریسورسز کا ایپی سینٹر ہے. یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں، نسلیں ہیں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا. وہ پاکستان جو کہ ناممکنات میں سے تھا، ہمارے آباء و اجداد میں پاکستان بنایا ہے. آج پاکستان کو بچانے اور چلانے کی بات آ گئی ہے. روزانہ یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو رہا ہے. آج اس پاکستان کے فائنینشل ہب صدر کے علاقے بنس روڈ سے میں ارباب اختیار کو آواز لگانا چاہتا ہوں. اس کراچی والوں کے پاس جو پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، انہی کے پاس پاکستان چلانے کی چابی ہے. ان کو اختیارات اور وسائل دو، ہم تمہیں پاکستان کو اس دلدل سے نکال کر دکھائیں گے. بولو تیار ہو بنس روڈ والو؟ بولو تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ تیار ہو؟ تو میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، ایم کیو ایم صرف زبانی لفظی نہیں کرتی. ہمارے پاس آج اس شہر میں جو کچھ ہے ہمارے ہاتھوں کا ہوا ہے. آگے بھی جو کچھ ہوگا ہمارے ہاتھوں کا ہوگا. یہ آئی ایم ایف اس ملک کو نہیں نکال سکتا دلدل سے، کراچی نکال سکتا ہے. کراچی کو اس کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے. ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، شرارتیں کی جا رہی ہیں. یہ شرارت ہمارے خلاف نہیں ہے، اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہے. اور آخری دو جملے. فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، اسرائیل بمباری کر رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، امت مسلمہ منتشر ہے، دشمن سارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. ہم نے اپنی سی کوشش کر کے کراچی میں جو امت مسلمہ رہ رہی ہے، ہم نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے فلسطین کے نام پر ہم نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ہاں ہمارے پاس اختلافات ہیں، لیکن فلسطین کے نام پر ہم ایک ہیں. آج بات ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہہ گئے، جس کا مفہوم ہے کہ ایسا وہ دور آئے گا کہ فلسطین کو فتح عرب کے مشرق سے لوگ آئیں گے، وہ فلسطین پہ جھنڈا لگائیں گے، مسلمانوں کا جھنڈا لگائیں گے، بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعیدیں دے گئے جس کا یہ مفہوم ہے. ہم ہیں وہ عرب کا مشرق، یہ وہ خطہ ہے عرب کا مشرق. لیکن ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، ہم آج جا کر فلسطین پر اپنی حالت دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ گئے، یہ مفہوم عرض کر گئے، یہ بتا گئے، اس کی تیاری تو کرو. آج ہم گٹر ملا پانی پی رہے ہیں، سو جاتے ہیں. آج رات میں بجلی نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. آج ہماری ایف آئی آر بغیر رشوت کے نہیں کٹ رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. آج سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج 40 سالوں سے کوٹا سسٹم ہم پر لاگو ہے. یہ والی پیپلز پارٹی ہمیں کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتی. ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی پارٹی کے لوگ آئیں گے، ہم ان کو ووٹ دے دیں گے، وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دیں گے. ہم بس آرام سے رات میں ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالیاں بک کر سو جاؤ. اے بنس روڈ کے لوگوں، نہیں ہونے والا یہ صحیح نہیں ہونے والا. اگر 3 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ لوگ جب تک اس شہر میں نہیں نکلیں گے نہیں صحیح ہو سکتا. ارے ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے. آج دیکھو اپنی ٹی وی کی اسکرینوں کو دیکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا طاقتور بنایا ہے. دیکھو
آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی پاور دی ہے. دیکھو مجھے پتا ہے میری بات لمبی ہو گئی, آخری 1 منٹ بس, بہت معذرت کے ساتھ خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. 1 منٹ بس. آج دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا طاقتور بنایا ہے. آج ہم اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ سپر پاور ہے, اس کے پیچھے دنیا کھڑی ہے. آج اس کے ٹینک کے آگے 10 سال کا فلسطینی بچہ ہاتھوں میں پتھر لے کر کھڑا ہے, ہاتھوں میں پتھر لے کر ٹینک کے آگے کھڑا ہے. یہ ہے انسان, اتنا بڑا ہے انسان, اتنا طاقتور ہے انسان. مجھے اس بچے کو دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ پر. مجھے اپنے آپ سے سوال میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو بچہ وہ بھی انسان ہے, سپر پاور کے ٹینک کے آگے پتھر لے کر کھڑا ہے, بلا جھجک, بغیر ڈر خوف کے. آج میرا حکمران میرے بچوں کو پانی نہیں دے رہا, میرا حکمران مجھ پر کوٹا سسٹم ختم نہیں کر رہا, میرا حکمران میرا پانی مجھے ہی بیچتا ہے, مجھے دوا نہیں دے رہا, میرے اسکولوں میں تعلیم نہیں دے رہا, مجھے ایک 3,000 کی موبائل, 3,000 روپے کے موبائل کے لیے مجھے گولی مار کر جاتے ہیں. لیکن آج ہم پر کوئی ٹینک چڑھانے والا بھی نہیں ہے. لیکن میرے لوگ, میں آج اس حکمران کے سامنے نہیں کھڑے ہو رہے, آج اس حکمران کے سامنے نہیں کھڑے ہو رہے. میری ماں بہنوں, یہ صرف الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا کام, ہاں الیکشن ایک پروسیس ہے, ایک ووٹ ڈالنے کا عمل ہے. ہمیں ووٹ چاہیے تاکہ ہم پہلا فرض ادا کریں, جا کر اسمبلیوں میں آواز لگائیں. لیکن جو 75 سالوں کی تاریخ ہے, بنس روڈ والوں تیاری پکڑو. اگر یہ اس دفعہ الیکشن میں یہ مسئلے اسمبلیوں میں حل نہیں ہوئے تو کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی میں سے 2 کروڑ کو اپنے بچوں کو ہاتھوں میں لے کر روڈ پر آنا پڑے گا, امن کے ساتھ, بغیر پتھر چلائے, بغیر گولی چلائے, بغیر گاڑیوں کو چلائے. ہم 2 کروڑ لوگ جب اس شہر میں آ کر کھڑے ہوں گے, ایک کونسلر بھی تم نہیں جیتو. میں دیکھتا ہوں پاکستان کا کون سا مسئلہ ہے, کون سی حکومت ہے جو ہماری بات مانے بغیر 1 سیکنڈ بھی چل سکتی ہے. آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی اس بات کو لے کر جاؤ, اس کی پریچنگ کرو, اس کی تبلیغ کرو. آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی مظلوموں کا ہے, ایم کیو ایم کا ہے. ایم کیو ایم زندہ باد, پاکستان زندہ باد.